मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की आखिरी आयत 99 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरा टॉपिक है, उन्वान है रमज़ान के बाद क्या। आज 29 रमज़ान 1444 हिजरी 2023 ईस्वी, मस्जिद तक़ीउद्दीन हैदराबाद इंडिया में हम और आप जुमा के लिए यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। रमज़ान का महीना 1444 हिजरी बरकतों का महीना, और जितने भी रमज़ान के महीने वो तो है ही बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, बख्शिश का महीना। ये हमसे रुखसत हो रहा है, रुखसत हो गया, जा रहा है। जो नूरानी माहौल था वो माहौल अब ख़त्म हो रहा है। रमज़ानी मुसलमान, उनके लिए ये जो जुमा है ये अलविदाई जुमा होगा। पहले जुमा में भी माशाअल्लाह बड़ी भीड़ थी और आखिरी जुमा में भी अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ है। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो नया कपड़ा आज ही पहन लिए होंगे और कल ईद के लिए या परसों ईद के लिए तो पहनेंगे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ हैं रमज़ानी मुसलमान, अलविदाई जुमा। मेरे भाइयों, कभी अलविदा ना कहना। क्या हम और आप यही चाहते हैं कि अलविदा कह दें? और अलविदा का मतलब होता है दोबारा नहीं मिलना। तो क्या दोबारा नहीं आए? जी नहीं, कभी अलविदा नहीं कहना। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कई और रमज़ान का महीना हम सबको नसीब फरमा दे, आमीन। हम लोग क्या बोलते हैं कि रमज़ान का महीना मेहमान है। जी नहीं, हम लोग रमज़ान के लिए मेहमान हैं, क्योंकि हम रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन रमज़ान तो आता रहेगा। तो हम लोग मेहमान हैं, रमज़ान मेहमान नहीं है। हाँ, लेकिन एक मायने में देखा जाए तो मेहमान तो है ही, क्योंकि साल में एक ही मर्तबा तो आया है और एक महीने के लिए आया है। तो ये जो रमज़ानी मुसलमान और पैदाइशी मुसलमान, इस टाइप के मुसलमान जो दिखना चाहिए, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल था रमज़ान में। लेकिन जो वाकई रब्बानी मुसलमान है, एक यानी अल्लाह का डर और खौफ, मोहब्बत दिल के अंदर, रमज़ान का महीना जब रुखसत हो रहा है तो उनके बारे में कहा हाफिज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह ने। लताइफुल मारिफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 217 पे आया है, कई फला तजरी लिल मुमिनी अला फिराक़ रमज़ान दुमू। इसका तर्जुमा सुन लीजिए। क्यों नहीं हो रमज़ान की जुदाई पर मोमिनों की आंखों में आंसू है। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू हैं कि रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, और ऐसा क्यों ना हो। वहुव ला यदरी हल बक़िय फ़ी उम्रिही इलैहि रुजूअ, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस उम्र में दोबारा रमज़ान का महीना नसीब होगा कि नहीं नसीब होगा। कुछ लोगों के लिए अलविदाई जुमा है या आखिरी ये है, लेकिन जब रमज़ान रुखसत हो रहा है तो मोमिन के लिए बस जुदाई का वक्त है कि जा रहा है, क्या मालूम फिर दोबारा नसीब हो कि ना नसीब हो। याद रखिएगा, ये रमज़ान का महीना हमें और आपको मिला हुआ था 3-4 चीज़ों की हमने और आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रैक्टिस कर ली। अहम चीज़ तक़वा, अल्लाह का डर और खौफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, पिछले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज थे। मकसद क्या था? तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। तक़वा जो समझना है तो समझ लीजिए, हम और आप रास्ते में जा रहे हैं, उसके अंदर कांटे हैं, तो क्या करते हैं हम और आप ज़रा कपड़े को उठा लेते हैं ताकि कांटा न चुभे और रास्ते से निकल जाते हैं। तो हराम चीज़ों को छोड़ देना और हलाल चीज़ करना, बस यही तक़वा है मेरे भाइयों। ये हमने और आपने सीख लिया। आप देख लीजिए, दिन में हमने रोज़ा रखा, हालत क्या थी? जो हलाल चीज़ भी है हम नहीं खा सकते, यह रब का हुक्म था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो हमने और आपने प्रैक्टिस कर ली। अब रमज़ान के बाद क्या होगा? हराम चीज़ जो होगी उससे भी बचना होगा। तो एक महीना जो है वो हमारे लिए ट्रेनिंग थी और फौजी की तरह हमको तैयार किया गया इबादत के लिए, नेक काम के लिए, बुराइयों को छोड़ने के लिए। तो हमने और आपने तक़वा सीखा है और उसकी प्रैक्टिस बस 11 महीने करनी है। 1 महीने की ट्रेनिंग हमने ले ली, तो ये दिखना चाहिए, और अगर दिखेगा तो समझ जाइए कि हमारी नेकी कबूल हो गई। अगर नेकी के बाद नेकी का जज्बा आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी एक नेकी कबूल हो गई। लेकिन नेकी किए 1 महीना फुल और 11 महीना गुल,
تو گڑبڑی ہو جائے گی. کچھ ایسے بھی ہیں بدنصیب، کیا کہیں، یہی کہنا چاہیے ان کے لیے کہ افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. اور جب رخصت ہو گیا، چاند جیسے نظر آیا، سبحان اللہ الحمدللہ، داڑھی بھی رمضان بھر میں بڑی کر لیے تھے الحمدللہ، اور جیسے ہی چاند نظر آیا اس کی زکوٰۃ نکال دیے، سیدھا صفائی کر لی، نماز روزہ کچھ نہیں. اور عید کے موقع پر کیا معلوم کون سی اسپیشل فلم لگ جاتی ہے، سب لوگ خان صاحب کو دیکھنے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں. جو نیکی جمع کی تھی اور شیطان جو بند تھا تو اس نے کیا کر لیا، وصولی کر لی چاند نکلتے ہی. اس لیے میرے بھائیو، ان کے ہتھ کنڈے نہیں چڑھنا. اس لیے کسی نے اس سلوگن کو ایسے ہی دہرا دیا، آزاد ہو گیا شیطان، مسجدیں ہو گئیں ویران، الماری میں بند ہو گئے قرآن، گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو. ہم نے اور آپ نے جو تقویٰ کی پریکٹس کی ہے، بس 11 مہینے ہماری لائف میں یہی رہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے. ہم نے اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا ہے. اب آپ ہی بتائیے، بھوک لگے، پیاس لگے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چپکے سے جا سکتے تھے کونے میں، گھر کے کونے میں چلے گئے، کہیں اور بند ہو گئے، پانی پی سکتے تھے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ جس کے اندر تازہ ہے ہمیشہ تو وہ فائدے میں. جب گناہ کرتے ہیں ہم اور آپ، دروازے پر آواز آتی کھٹ سے، بلی بھی اگر آ گئی تو جھانک رہی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. میرے بھائیو، جب یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہم اور آپ، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، بس اوپر دیکھ لیں کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، ہماری اور آپ کی لائف بدل جائے گی. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے. تو اس کی بہت پریکٹس ہوئی ہے، اس کو 11 مہینے بچا کے رکھنا ہے. نیکیوں کا بہت شوق آیا ہے الحمدللہ، ہم نے اور آپ نے جمع کی. بس ٹوٹی پھوٹی نیکی دعا کریں، اللہ قبول فرمائے. روزے کو اللہ قبول فرما لے، ہماری سحری کو اللہ قبول فرما لے، افطاری کو اللہ قبول فرما لے، قرآن کی تلاوت کو اللہ قبول فرما لے، تراویح کو اللہ قبول فرما لے. جو ہم نے پڑھا، بس چھوٹی چھوٹی نیکی، جو کہ افطاری کسی کو کرا دیا، اللہ اس کو قبول فرما لے. زکوٰۃ نکالا، صدقہ و خیرات نکالا، اللہ قبول فرما لے. تو میرے بھائیو، نیکیوں کی طرف بڑا جذبہ تھا، اب یہی جذبہ 11 مہینے بھی رہنا چاہیے. اب ایسا نہیں ٹھنڈا ہو گیا، 1 مہینہ چلا پھر ٹھنڈا، جی نہیں. اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات کہنا ہے، اپنے یہاں جو چیز دکھ رہی ہے زیادہ، لیکن اس کے اندر بھی کچھ چیز ہے جس کی طرف ہمارا دماغ نہیں جا رہا ہے. اب ایک آیت پر غور کیجئے، ہم نے اور آپ نے رمضان میں نکال دیا ہے الحمدللہ، صدقہ و خیرات بھی کیا، زکوٰۃ بھی نکالا. اب یہ کہاں سے چلا آیا ہے ہمارے یہاں کہ رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ؟ یہ کیا معلوم کہاں سے آ گیا، یہ پتہ ہی نہیں. جبکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے مالداروں سے لو، غریبوں کو دو، یہ ہے ہی. تو یہ تو ہر مہینے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ زکوٰۃ لیول جن کا یہی مہینے وہ پورا ہو گیا تو ہو. زکوٰۃ جو ہم اور آپ دے رہے ہیں، جو چیز زیادہ فیمس ہے اسی کی طرف ہم اور آپ جا رہے ہیں. میں 1-2 پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60. زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ 8 قسم کے لوگوں کو دینا. پوری قسم میں گناؤں گا نہیں. 2 قسم ایسی ہے جس کی طرف ہمارا دماغ جاتا نہیں، 2 یا 3. اس میں کیا ہے؟ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، گردن چھڑانے کے لیے. اب یہ گردن چھڑانے کے لیے زکوٰۃ ہم نے دی. کیا یہ گردن چھڑانا؟ کیا کچھ لوگ ناحق جیل میں بند ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شک کی بنیاد پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس بیل کا پیسہ نہیں ہے، اور وہ لوگ اتنے محتاج ہیں کہ ان کے گھر والے بھیک مانگ رہے ہیں، بس معمولی نہیں رقم. تو ایک آرگنائزیشن ہونا چاہیے، مصرف وہاں بھی لگے. اگر ہم نے اور آپ نے ایک کی زندگی بچا لی اور ناحق کو چھوڑا لیا، ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آتی ہے. کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ایک مد ہونا چاہیے، ایک حصہ ہونا چاہیے کہ وہاں جائے. خاص جو ہے وہ تو ہے ہی، اسپیشل جو لوگ مانگ رہے ہیں ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کیونکہ جو مانگا، جو دکھ رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہی لوگ محتاج ہیں. ایسے سفید پوش لوگ بھی ہیں اپنے یہاں، سفید پوش بات کر رہا ہوں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. لیکن ہم اور آپ ان کو ڈھونڈ نہیں رہے ہیں، اور ہماری آنکھ جو ہے ان آنکھوں کو دیکھ نہیں رہی ہے.
بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرا جو ہے یہ والغارمین، قرضہ چکانے کے لیے زکوٰۃ دینا. ایسا کبھی آپ نے سنا کہ قرضہ چکانے میں زکوٰۃ دینا ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. کون بتائیں گے کہ ارے مولوی صاحب قرضہ چکانے میں بھی زکوٰۃ دینا؟ بہت سارے لوگ مقروض ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، وہ سفید پوش ہیں، تجارت کے لیے انہوں نے کچھ شروع کیا اور پورا ڈوب گیا. حالت ایسی ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لمبی لمبی تقریریں کی ہے سود کے خلاف. آج ایسی مصیبت میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ چاہیے لیکن وہ مان نہیں سکتے. کیوں؟ یہ وائٹ دیکھ رہے ہیں، کپڑا وائٹ ہے. کیا لگتا ہے لوگوں کو؟ ارے خان صاحب کا بہت ٹائٹ ہے، وائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو اتنا بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. یہ حالت آ گئی ہے کہ کیا کرے. لوگوں نے سیدھا بول دیا کہ اگر نہیں دیے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو ہماری جو زکوٰۃ ہے کچھ حصہ وہاں بھی جانی چاہیے تاکہ ان کی گردن چھڑ جائے بےچارے اور مصیبت میں نہ پڑے. لیکن یہ چیز اپنے یہاں ہے ہی نہیں، زیادہ مشہور ہی نہیں، زیادہ فیمس بھی نہیں، اس کی طرف دماغ ہمارا جاتا بھی نہیں. تو میرے بھائیو، زکوٰۃ جو ہم نے دیا الحمدللہ مال کی صفائی ہو گئی، اور ہم نے اور آپ نے دعائیں بھی لے لی. تو یہ ہم نے رمضان سے سیکھ لیا ہے. پھر اسی طرح زبان کا اچھا استعمال. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے گا میٹھے بولتے ہمارے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی ٹھیک ٹھاک چل رہا؟ الحمدللہ. مسکرا کے بات کر رہے ہیں. بہت مٹھاس ہے ہماری زبان میں، بہت مٹھاس ہے. گالی گلوچ سب ختم. بھائی رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنے کا، رمضان کا مہینہ ہے. یہی محبت اور جذبہ 11 مہینے آ جائے کہ مہینہ تو اللہ ہی کا مہینہ، جیسا رمضان کا مہینہ اللہ کا تھا، شوال کا مہینہ بھی اللہ کا ہے. تو اس مہینے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، غلط کام نہیں کر سکتے، زبان کا اچھا کنٹرول کرنے کا. اور یہ مہینہ جو آیا، خواہشات پر ہم نے کنٹرول کر لیا، امن و شانتی دکھی. امن و شانتی مطلب ہم اور آپ روزے سے ہیں، اور جب روزے سے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1894، الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. جب کوئی غلط کام نہ کرے، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرے یا گالی دے تو وہ آدمی کہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو دیکھا آپ نے ماحول کتنا اچھا بنا. ایک آپ کو مارنے آ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ میں روزے سے ہوں. ایک مہینہ پریکٹس ہو گئی تو گالی بھی سنا، مار بھی کھائے، پھر بھی کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں. لیکن جب زیادہ اوور ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا گالی باز شروع، مار دھاڑ شروع، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ان کو روزہ لگ گیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، دھوپ زیادہ ہے اس لیے روزہ لگ گیا ہے. تو الحمدللہ کتنی اچھی پریکٹس ہوئی تھی. تو اب یہ سلسلہ ہمیشہ رہا. اب ایسا نہیں 11 مہینے کے بعد گالی چالو، ایک دیا تو 10، کچھ اگر ہاتھ بھی لگا دیا تو 1-2 اور جڑ دو. اس وقت بھی ہونا چاہیے بھائی روزے سے گرچہ نہیں ہو، لیکن ہے جو پریکٹس 1 مہینہ میں نے کی، بھائی میں روزے سے ہوں. اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر ہم اور آپ صرف زبان پہ کنٹرول کر لیں اور اپنی زندگی میں سوری لے آئیں، سوری بھائی غلطی ہو گئی، معاف کرنا، پورے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ دیکھیے بائک چلا رہے ہیں مثال کے طور پر، یا رکشہ والے چلا رہے ہیں، خوب اسپیڈ میں چلا رہے ہیں، تھوڑا سا کچھ دھکا لگا تب ہم غور سے دیکھتے ہیں. تو دھکا لگنے سے پہلے ہی غور سے دیکھ کے چلا کرو. تو اگر دھکا لگنے سے پہلے ہی غور سے دیکھ کے چلیں گے تو دھکا ہی نہ لگے. لیکن اس کے بعد ہم گھور کے دیکھتے، بس اس کا ایک ہی حل ہے، سوری بھائی، اپنے اوپر لے لیے، ختم، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی سب تو پریکٹس کرائی گئی ہے میرے بھائیو. تو یہ چیز 11 مہینے دکھنی چاہیے. پھر اسی طریقے سے فرائض کی ادائیگی ہوئی، فرض نمازیں ہم نے ادا کی، نوافل کا بھی بڑا اہتمام. ماشاء اللہ تراویح کے اندر جو جذبہ ہے الحمدللہ، پھر ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے. ماشاء اللہ تراویح میں بہت ٹائم لگا ہے، ماشاء اللہ اعتکاف میں بھی بیٹھے الحمدللہ، نوجوان بھی رہے سب لوگ الحمدللہ. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ رمضان کے بعد کیا. تو رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا میرے بھائیو، روزے کا مہینہ ختم نہیں ہوا ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے لیکن روزے کا مہینہ ختم نہیں ہو رہا ہے. روزہ تو ہے ہی، اس لیے ہم اور آپ اس کے لیے تیاری کر لیں. آئیے دیکھیں ایک حدیث پر غور کریں. صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1163، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کے روزے رکھے
اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے، سال بھر کا روزہ ہے. اب یہ کیسے؟ 30 ہے نا، 30 تو 30 کو 10 سے ضرب مار دیجئے تو کتنا ہو گیا؟ 300. 30 کو 10 سے ماریے گا کیونکہ نیکی 10 گنا سے شروع ہوتی ہے، تو 30 کو 10 سے مار دیجئے تو 300، اور 6 جو شوال کے ہم اور آپ رکھنے والے اس کو بھی 10 سے ضرب کر دیجئے تو کتنا ہو گیا؟ 60. اور عربی اعتبار سے 360 ہی ہے. عربی جو سال کا یہ ہوتا وہ تو 360. فائدہ کتنا ہے؟ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب تک 6 روزے ہم نہ رکھے پورے سال کے روزے ہوئی نا. تو گویا کہ رمضان کا مہینہ گیا ہے لیکن روزے کا مہینہ نہیں گیا ہے، باقی ہے. ہم اور آپ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں آرام سے، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا، ایام 20 کے جانتے ہیں 13 14 15 ایام 20 کے روزے. پھر اسی طریقے سے منڈے اور تھرسڈے کے روزے ہم اور آپ جانتے ہیں. پھر اسی طرح عرفہ کا روزہ ماشاءاللہ، عاشورہ کا روزہ محرم کا الحمدللہ. تو گویا کہ اللہ نے جو نیکیاں رکھی ہے کمانے کے لیے، ایک مہینہ پریکٹس ہوا، لیکن اس کے اور دوسری جگہ اللہ نے رکھ دی اس کی چیزیں، بھائی یہاں سے نہیں یہاں سے بھی کماؤ. اور مومن کیا ہے؟ بنیا ہے. اب یہ جملہ بہت چھوٹا سا لگتا ہے آپ کو، بنیا یہ چھوٹا لگتا، مطلب نیکی کمانے میں وہ آدم چوکس ہے، کوئی بھی نیکی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. آپ دکاندار کے پاس جائیے، سامان کی قیمت ہوئی 312 روپیہ، دماغ لگائیے گا آپ، 312 روپیہ. 300 روپیہ وہ ادھار دے سکتا ہے لیکن 12 روپیہ نہیں چھوڑے گا وہ. اس پر کبھی غور کیجئے آپ، 6 روپیہ نہیں چھوڑے گا وہ. کیوں؟ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. رے بھائی 300 سیدھا سیدھا لے لو نا، نہیں، 312 314 305 306. تو اگر آپ ادھاری لیں گے تو کیا بولیں گا؟ ایسا کیجئے 300 بعد میں دیجئے گا، وہ 6 روپیہ ابھی دے دیجئے. مومن کی حالت نیکی کمانے میں 6 روپیہ بھی نہیں چھوڑنا، اور 6 روپیہ نیکی بٹ رہی ہے، ثواب جمع کر رہے ہیں ہم اور آپ. تو رمضان کا مہینہ گویا کہ 300 والا چلا گیا، لیکن وہ جو اوپر پلس تھا 6 روپیہ وہ دوسرے اور مہینے میں مل رہے ہیں. تو جس طرح بنیا نہیں چھوڑتا اپنا 10 روپیہ 12 روپیہ 6 روپیہ، تو مومن آدمی نیکی کمانے میں کاہے چھوڑ دے گا؟ موقع سے پیچھے کاہے رہے گا؟ وہ بھی عدم جگاڑ میں لگا ہوا ہے کہ جہاں موقع ملے اور اس موقع کو بھجا لو، مطلب اس سے فائدہ اٹھا لو. تو میرا بھائیو، رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، روزے کا مہینہ رخصت نہیں ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ غور کرتے ہوئے چلیں کہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے الحمدللہ، اور رخصت ہو گیا، لیکن نماز کے مہینے تو باقی ہیں. نماز کے مہینے تو ہیں اور نماز تو باقی ہے. ماشاءاللہ ایک مہینے اچھی پریکٹس ہوئی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یا جیسے بھی کیے ٹائم ٹیبل. تو ایک مہینے کا اثر 11 مہینے پر ہو تبھی نہ ٹریننگ کا فائدہ ہو. تو نماز کا تو ہے، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے. جی نہیں آپ صرف رمضان کے لیے خاص کرنا، بقیہ آرام کرو، جی نہیں میرے بھائیو. اس لیے ہمیں اور آپ کو نماز کے لیے ایک دم سترک رہنا ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہر مہینے میں چلتا ہے. اب صرف ایسا نہیں کہ اللہ سے محبت رمضان میں ہے بقیہ اور دنوں میں ہے ہی نہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے ہی نہیں. اس لیے مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 104. نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے. اور یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال جو اپنے حق کے بارے میں کرے گا وہ نماز ہے. اس لیے میرے بھائیو، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ. آج ہماری حالت اگر 11 مہینے ویسی ہو گئی، جو پچھلے ایسا مسئلہ تھا کہ فجر میں صرف امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں اور خادم صاحب ہیں اور لمبی لمبی خواہش ہو رہی ہے، ایسا نہیں چلے گا میرے بھائیو. کم سے کم آمین کہنے والے بھی تو لوگ موجود ہوں. امام صاحب چاہتے ہیں کہ وہ دعا کریں. جس طرح رمضان میں پوری مسجد آمین سے گونجی ہے، آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے، اسی طریقے سے اگر جب بھی دعا ہو اور امام صاحب ہاتھ اٹھائیں تو آمین کی آواز آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم اور آپ اس جذبے کو برقرار نہیں رکھیں گے. میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے لیکن قیام اللیل، تہجد کا مہینہ ختم نہیں ہو رہا ہے. قرآن کی تلاوت کا مہینہ ختم نہیں ہو رہا ہے. ہم نے اور آپ نے ماشاءاللہ
تلاوت بھی کیا اور قرآن سنا بھی، اور حافظ صاحب نے جو پڑھا الحمدللہ بڑی پیاری آواز، دل تو یہی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے جائیں اور ہم اور آپ سنتے جائیں. یہی ماحول بعد میں بھی ہونا چاہیے. حافظ صاحب کو کہیں حافظ صاحب اب آپ پڑھیے اور ہم سنتے جائیں گے ختم. ایسی مجلس 11 مہینے بھی لگنی چاہیے. حرم کے اندر آپ دیکھیے ایک جوڑی بہت کامیاب تھی، اب وہ جوڑی ٹوٹ گئی اس سال، شیخ سدیس شیخ شرائم، ماشاء اللہ پورا حرم گونج جاتا تھا. اس سال تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا. 1444 ہجری کا رمضان 27ویں شب کو اتنے زیادہ پبلک آ گئی وہاں، ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا پورا. 3.5 کلومیٹر دور سے ہی لوگ نماز پڑھے ہیں. یہ حالت تھی. کیا جذبہ ہے الحمدللہ. یہی جذبہ اگر سالوں بھر رہے تو حالت کیا ہوگی؟ ہم اور آپ کیسے رہیں گے؟ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ، تراویح کا مہینہ گیا ہے، قرآن کا مہینہ نہیں گیا ہے. ایک حرف پر ہمیں اور آپ کو 10 نیکی ملتی ہے. پورے قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ تبھی میں لکھ کے لایا، کہاں تک صحیح ہے، لیکن جو دیکھا اس کے حساب سے پورے قرآن مجید میں 3,23,671 حروف ہیں. 323671. اب اس کو 10 سے ضرب مار دیجئے، 10 سے اس کا وہ کر دیجئے تو کتنا آئے گا؟ 32,36,710. اتنی نیکی آپ کو ملے گی اگر ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں تو ہم مومن کے لیے تو وہی ہے، موقع کی تلاش ہے. جہاں موقع ملے، اوپر کا کچھ بھی ملا تلاش کر لیا. تو جب بھی آپ کو بوریت محسوس ہو، ارے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، تو کیا دماغ میں رکھیے گا؟ 32,36,710 نیکی ایک قرآن پہ مل رہی ہے. اب یہ موقع کہے کو چھوڑ دیں؟ تو مومن کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا. تو میرے بھائیو، ہمیشہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے جڑے رہنا، اور قرآن سے جڑے رہیں گے بڑا فائدہ. ان کے بارے میں آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرے کہ میں نے قرآن میں دیکھ کر قرآن کو نہ پڑھا ہو. مصنف ابن شیبہ میں، یعنی میری لائف میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میں نے قرآن میں دیکھ کر قرآن کو نہ پڑھا ہو. اور ایک معروف نام کے ہیں طبقات الحنابلہ کے اندر، وہ کہتے ہیں من ادام النظر فی المصحف متعہ اللہ ببصرہ. جو مصحف کے اندر، قرآن کے اندر قرآن کو دیکھ کر پڑھے گا، اللہ ان کی بینائی میں تیزی پیدا کر دے گا، آنکھ میں. آج جو ہمارے آنکھ پر چشمہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے لگا ہوا ہے، کبھی کوشش تو کیجئے مصحف کو دیکھتے رہیے، ہر ورق کو پلٹ کے دیکھتے رہیے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بینائی کو اور تیز کر دے تو بڑا فائدہ میرے بھائیو. تو کم سے کم قرآن سے جوڑے رکھیے. اب ایسا نہیں 1 مہینے میں نکالا، دھول سب ختم کر دیا، بقیہ آرام سے. میرے بھائیو، رمضان کے بعد کوئی ملا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ذرا خیال رکھیے گا. ارے ابھی رمضان میں کیا، پھر آپ چلے آئے. فرشتے ہر دن اتر رہے ہیں، 2 فرشتے ہر آدمی کے لیے، 2 فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، دوسرے جگہ پہ بھی، دوسرے مہینے میں بھی. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1010، اس کا نمبر بہت آسان ہے. اللہم آت منفقا خلفا. جو آدمی مال دیتا اللہ کے راستے میں، اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مال دیتا اللہ کے راستے میں، فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کے مال کو بڑھا دے، یہ خرچ کر رہا ہے. تو وہ یہ سلسلہ جاری رہے. پھر اسی طریقے سے اللہم آت ممسکا تلفا. دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے جب کوئی بخیلی کرتا نہیں نکال، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. اب آپ ہی بتائیے، فرشتے دعا کریں آپ کے مال کے لیے تو آپ کا مال بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا. اور فرشتے بد دعا کر دیں آپ کے مال کو ختم کرنے کے لیے، بچے گا؟ چلا جائے گا. اس لیے صدقہ و خیرات ہمیشہ جاری رکھیے. داؤ مرضاکم بالصدقہ، داؤ مرضاکم بالصدقہ. صحیح الجامع حدیث نمبر 3358 کہ تم اپنے بیماروں کو صدقے کے ذریعے دوا دو. صحیح روایت، مطلب تم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ و خیرات کر کے کرو. بہت سارے بیمار ہیں، اب ایسا نہیں کہ بیماری صرف رمضان میں رہے گی، 11 مہینے بھی ہے، تو صدقہ و خیرات کر کے اپنے بیماروں کا علاج کراؤ. تو میرے بھائیو، نیکیوں کے لیے موسم بہار سال بھر ہے جب تک موت نہ آ جائے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے. ایسا نہیں کہ 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ کل، بالکل نہیں ہونا چاہیے. بس پورے سال بھر ہم سترک رہیں اور اس دکاندار کی طرح رہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اس سے ختم نہ ہونے پائے، اس کو وہ اپنے حصے میں لے لے.
بس اللہ سے دعا کرتے رہیں جو ہم نے اور آپ نے ٹوٹی پھوٹی نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لے، ہمارے تمام نیکیوں کو، ہم تو اس لائق ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ سب نیکیوں کو قبول فرما لے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا، اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہمارے دلوں میں 11 مہینے تک اسی طریقے سے جو عبادت کا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ جگائے رکھ، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔